अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं सजाएं, एहतजाज और सियासी असरात। आने वाले 2 महीने सियासी तौर पे बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ट्रंप का जो टैरिफ है दुनिया भर पे इस वक्त भारी है, पूरी दुनिया में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ्स लगे हैं उसमें जरा थोड़ा सा आज और डिटेल में जायजा लेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में भारतीय तैयारे कैसे गिरे, रॉयटर्स ने आज बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस हवाले से छापी है और उसमें बताया है कि भाई किधर किस तरह कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ और जो पाकिस्तान की फिजाई बर्तरी है उसका पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे इस पर बात करेंगे। कल हमने देखा कि एक ऑपोजिशन की जानिब से ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एक सख्त एलामिया जारी हुआ। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने उस एलामिया को अनाउंस किया और उसमें उन्होंने बताया कि जी एक नए मिसाके जमहूरियत की इस वक्त जरूरत आ गई है। वजीर आजम के सीनियर मुशीर इरफान सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट की और उन्होंने ऑपोजिशन को BLA से मिलवा दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी उन्होंने इस अपने एलामिये के अंदर पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, न हमारे शहीदों गाजियों की बात की। और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि बलोच तलबा के हकूक का जिक्र तो किया लेकिन मुजम्मत नहीं की उन्होंने BLA की। तो BLA की छाप उन्होंने करार दे दिया, जो कि बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसके अलावा साथ साथ तहरीक इंसाफ की भी मुश्किलात हमें लगता है कि बढ़ती नजर आ रही हैं। एक उन्होंने एहतजाज अनाउंस तो कर दिया 5 अगस्त को, लेकिन अभी उस हवाले से जो उसका खदोखाल है उसकी क्लैरिटी फिलहाल नजर नहीं आती है। इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद की पीछे खड़े होकर तहरीक इंसाफ ये मूवमेंट चलाना चाहती है। इस मूवमेंट के खदोखाल क्या होंगे इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या इस निजाम में उन्होंने रहना है या नहीं रहना, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं कर पा रही है। जरा इस हवाले से उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। सुनिए जी, तहरीक इंसाफ में एक सोच जो पाई जाती है वो क्या कहती है? आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। हमने इस निजाम का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, इसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे। हमारी पोलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी कि हम टर्मल बॉयकाट करें पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। अल्लामा राजन नासिर अब्बास साहब बहरहाल इस हवाले से, जो कि बड़े अहम इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं वो क्लियर हैं और अक्सरियत जमात के अंदर ये सोचती है कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारी सबकी राय है कि पार्लियामेंट्स का बॉयकाट किया जाए। मेरे ख्याल में अक्सरियत तकरीबन इस पर राजी है। और ये जो नाअहलियां हो रही हैं, जाहिर सी बात है यहां पर नशिस्तें खाली होंगी, यहां पर तहरीक इंसाफ अपनी कैंडिडेट खड़ी करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से आज क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट आया और लीमा बीबी ने यह अनाउंस किया इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि कहीं भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। ये इमरान खान का पैगाम है। जो लोग इलीगली नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। राना सनाउल्लाह साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी ये पार्लियामेंट से निकले हैं, कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं था, हुकूमत कायम रही थी, इस मरतबा भी अगर निकलेंगे तो कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट नहीं होगा। इस्तीफे दिए थे, इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट को छोड़ा था। उसके बाद फिर 16 बाद हमारी गवर्नमेंट PDMA की जो है वो भी कायम रही। अगर ये सीटें छोड़ के पार्लियामेंट छोड़ के भागते हैं तो फिर जमहूरी अमल जो है, कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीकाकार है वो तो अपना रास्ता लेगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाला एहतजाज ये कब तक चलेगा, किस दिन में खत्म होगा, इसका नुक्ता अरूज क्या होगा, क्या 14 अगस्त भी बीच में आ रही है, उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ कहती है कि उस दिन भी ये एहतजाजी तहरीक को अपनी जारी रखेंगे। फिर कुछ 90 दिन की टाइम लाइन अली अमीन गंडापुर साहब ने भी दी। तो एहतजाज के बारे में 5, 14, 90 दिन ये मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर एक एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीजें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। तहरीक के अंदर 5 तारीख अहम होगी। अगली डेट बिल्ड अप की 14 अगस्त है, क्योंकि आप आजादी के लिए खड़े हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो 90 दिन तक फैला दिया इस पूरी तहरीक को, ये भी सुनिए।
فیصلہ کیا گیا ہے 5 اگست تک اس تحریک کو پیک پہ لے کے جانا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ 90 دن کا راستہ شروع ہو گیا، اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں۔ حکومت قدرے کمفرٹیبل نظر آتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو تحریک شروع کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ ایک ٹف ٹائم دے سکیں گے، ان کا خیال ہے کہ جی کوئی خاص بڑی تحریک یہ چلا نہیں پائیں گے، 5 تاریخ کو کچھ شروع تو کریں گے یہ ایک احتجاجی سے موڈ کے اندر، لیکن اس کو یہ چلا کے آگے کسی منطقی انجام تک نہیں لے پائیں گے۔ 5 اگست ہے، ان کو اچھا بہانہ مل گیا ہے کہ یہ کہہ سکیں گے کہ جی اب یہ تھا وہ تھا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، ورنہ 5 اگست کو اس تحریک کو عروج پہ لے جانے کی تاریخ تھی، جس کو انہوں نے آج سے کوئی 15-20 دن پہلے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ جو تحریک شروع ہی نہیں ہوئی اس نے عروج پہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ محمد علی درانی صاحب کو ایک انٹرویو میں سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ فی الحال انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کسی قسم کی مزاحمت کے موڈ میں نظر نہیں آتی، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی تو اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعاون کے ذریعے آگے کا راستہ اور مفاہمت کے ذریعے آگے کا راستہ نکالیں۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت مفاہمت سوٹ نہیں کر رہی، لہذا وہ ٹکراؤ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ٹکراؤ کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سزائیں جو ہیں یہ مفاہمت کا راستہ روکنے کے لیے روڈ بلاکس ہیں جو حکومت ڈال رہی ہے، لیکن دیکھیں ان بلاک سے حکومت گرتی ہے یا اپوزیشن گرتی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ 5 تاریخ آئی کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک تحریک کا اعلان کیا گیا تھا اس کی ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے، اور کیا 5 تاریخ کو اس کا طریقہ کیا ہے، خدوخال کیا ہے، کون لیڈ کرے گا، کس طرف بڑھیں گے، وہ کہاں پہ اس کا نقطہ اختتام ہوگا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک دن کا ڈیوٹی نہیں ہے، ہم نے انشاءاللہ 5 سے پوری پاکستان کے لیے تیاری مکمل ہے۔ ہر صوبے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے حوالے سے اپنے حالات کے مطابق جو ہے نا ارینجمنٹس کر لیں۔ تمام صوبائی اسکول اپنے متعلقہ تنظیموں کے ساتھ جو ہے نا کوآرڈینیشن کر رہی ہے، اور آج شام پر کبھی میٹنگ میں فائنلائز ہو جائے گا، روٹس پہ ہو جائے گا کدھر کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ لیکن ایک بات میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، اور کسی طور پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ صرف ایک دن کا ایونٹ ہو، کیونکہ یہ ہمارا آغاز ہے۔ ہم نے یہ اس کو وجود پہ لے کے گئے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہوگا، یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اور اس میں اس وقت جو ہمارا الائنس ہے تحریک داخل آئین پاکستان، جس کا میں بھی سیکرٹری ہوں، ہم الائنس کے ذریعے بھی پوری ملک کا ایک شمول دیں گے، سندھ میں بھی جائیں گے، کراچی میں جائیں گے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ تو ایک کل جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا تھا اسی کی روشنی میں ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی ریلیز ہماری ٹاپ پریارٹی ہوگی، اور پھر تمام قیدی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو کل ہم نے اپنے اعلامیہ میں جو مطالبات کی ہیں اس کو بھی ہم سامنے رکھ کے اس مطالبات کو دہرائیں گے۔ اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، ہم بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہونا چاہیے جہاں آئین اور قانون کو حکمرانی۔ ٹھیک ہے، ایک دن کا آپ کا ایونٹ نہیں ہے، یہ آپ نے بڑا کلیئر کر دیا۔ 5 تاریخ کو ریلیاں نکلیں گی اپنے اپنے علاقوں میں، جہاں پر سختیاں ہیں شاید وہاں پہ اس طرح نہ نکلے، آپ نے کہا اپنے حالات دیکھ کر نکلے۔ 5 تاریخ کی شام کو یہ ریلیاں اپنے اپنے گھروں پہ چلی جائیں گی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا جلسوں کی بات ہے، یہ کنونشنز ہیں، ملاقاتیں ہیں، میٹنگ ہے؟ جو تحریک ہے وہ جس میں آپ نے پریشر ڈالنا ہے، وہ پریشر کیسے آپ جنریٹ کریں گے؟ دیکھیں کل میں آپ کو بتاؤں نا، کل ہم نے آپ نے بلکہ نوٹس کیا ہوگا کہ کل جو ہمارا کانفرنس رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین کانفرنس ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو اس کی خوبی تھی کہ اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی تھی، جس میں سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، سرائکی ساری موجود تھی۔ اس میں شیعہ، سنی، اس میں تمام مذہبی طبقات کی نمائندگی تھی، اس میں سول سوسائٹی، اس میں جو ہے نا وکلا نمائندگی، اس میں فارمرز کی نمائندگی۔ مطلب ہم نے پاکستان کے تمام سیکٹر جو
مختلف سیکٹر کے نمائندے ہیں اس کو بلایا تھا اور ہم نے ایک کمپریہنسو کانفرنس کی. تو ابھی ہمارے خواہش ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا اس سے تحریک انصاف نہیں ہوگی بلکہ ہم پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم ان ایشو کو یعنی ہم اس میں ہمارے جو فارمرز کی ایشوز یہ جو انہوں نے بہت بڑا اسکینڈل کیا ہوا ہے جو چینی کے حوالے سے انہوں نے جو لوٹ پار کیا ہے پہلے ایکسپورٹ کیا پھر امپورٹ کیا اور جس میں جو تباہی ہوئی تو ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بھی ذمہ دار ہے شریف برادران جو ہے اس کے سب سے بینیفیشری ہے اور ایک فیملی میٹنگ میں یہ سارا فیصلہ ہوا ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. تو اس لوٹ مار کے خلاف ہم ایک براڈر ایجنڈا کے ساتھ جا رہے ہیں. ویسے عمران خان اور حق جیل میں ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ضمیر کا قیدی ہے اور لیکن ابھی جنگ ہم نے بہت آگے بڑھا دی ہے. ہم ملک میں کسی طور پر آئین اور قانون کی بالادستی کے علاوہ کسی چیز کو منظور نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ تو خود بھی پرسنلی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی جماعت سے. ان کو آپ ساتھ نہیں لے کر اس میں لا سکے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کافی ملاقاتیں ہوئی, میٹنگ ہوئی, نہ سینٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر آپ کا اگریمنٹ ہو پایا, نہ اس اتحاد کے اوپر مولانا صاحب کی شمولیت اس طرح سے ہو پائی. دیکھیے ہمیں افسوس ہے ہم نے رابطہ کیا تھا ان کی اپنی مرضی ہے اپنی پالیٹکس ہے جو خیبر پختونخوا میں اس میں آپ پتہ نہیں آپ کی نوٹس ہے کہ نہیں کہ ایک اڑیسی پاسون کے نام سے ایک بہت بڑی تحریک کی ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے. وہ سارے جو ہے نا اس میں آئے تھے. تو کل کا اجتماع صحیح معنوں میں پاکستانی قوم کا اجتماع. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لے کے آئے اس کی اپنی مرضی لیکن ہم ابھی یہ جو سچویشن ہے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تجدید کو آگے بڑھائیں گے. ایک بات بالکل کیا ہے یعنی انہوں نے جو کیا ہے اس دن جو فیصلے ہوئے اس فیصلوں میں جو اپوزیشن لیڈر کو بھی اپوزیشن لیڈر سینٹ اپوزیشن لیڈر پنجاب سے اور پھر خواتین یعنی جو ایک مطلب ایک فیض تھی جمہوریت کی دفتر گل اور کون شوزب اس کو جو ہے نا 30 سال 10 سال اور 20 سال جو ہے نا کیس چل رہا ہے. جی اسد کیسر صاحب میں یہی آپ سمجھنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے مجھے تحریک کا خاکہ بتایا ہے جو ایک دن کی نہیں ہوگی وہ آپ اس کا براڈر ایجنڈا بھی ہے خان صاحب کی رہائی بھی ہے. حکومت کو آپ کیسے ان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ آپ سے گفتگو کرے اور ٹیبل پر آ کر بیٹھے؟ دیکھیے ہم تمام آپشنز کو استعمال کریں گے. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے ہم روڈوں پہ بھی مسلسل روڈوں پہ ہوں گے. ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے ہمارے پاس آپشن ہے پارلیمنٹ کے بارے میں ابھی ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کیا کرتے ہیں یا کیا ڈیسیجن وہ ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے نا اس کو ڈیسیجن کرے گی. لیکن اس وقت ہمارا پارلیمنٹ جو ہے نا ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کی عملی پوزیشن میں صورت بھی کم ہو چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور ابھی تو ہم نے فیصلہ بھی کیا ہے جو عمران خان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر ہماری سیٹیں ڈی سیٹ ہوتی تو ہم اس کے الیکشن بھی نہیں لڑیں گے. آگے ہم دیکھیں گے. اس وقت انہوں نے خود اتنا ظلم کیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے علاوہ مطلب اور کیا نہ بنیادی انسانی حقوق محفوظ رہے نہ چادر چادری محفوظ رہی نہ کوئی قانون اور آئین کا احترام ہے نہ ججز کا احترام ہے اور ججز سے عدالتوں سے زبردستی پیسے لیے جا رہے ہیں. اس میں تو بس ہو گئی ہے. ہاں ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پرامن کریں گے لیکن ان حکمرانوں کو اور اس حکومت کو گر چلتا کریں گے. لیکن پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے کبھی اپنے فیصلہ نہیں کیا لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ذرا رائے کس حد تک تقسیم ہے؟ کیا زیادہ لوگ کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہیے یا ایک چھوٹی گروپ کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہیے؟ پارٹی میں اس حوالے سے کتنی تقسیم ہے اور کس تناسب سے ہے؟ تقریباً یہ تو اکثریت کا اوپینین یہ ہے لیکن چونکہ خان صاحب سے ہم نے ملک دینے ہوں گے اس کو ہم بتائیں گے کہ کم از کم اس پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. اچھا. اور اس کی کسی کارروائی کا حصہ نہ بنا جائے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ نظام چلے ہم چاہ رہے تھے کہ ملک چلے ہم چاہ رہے تھے کہ ملک میں امن آئے لیکن یہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان سب سے مضبوط لیڈر ہے. دیکھیے ہم تو اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بے شک ہم پرامن کریں گے لیکن یہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سزا دے کے
اس قسم کا کارروائی کر کے یہ ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور ہم پیچھے ہٹیں گے. غلط فہمی ہے. خدا کی قسم ایک فیصد بھی ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے. لیکن اسد بلکہ انہوں نے مہربانی کی تو ویسے کر رہے ہیں. یہ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الیکشن میں جہاں جہاں آپ کی ڈی سیٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے. ابھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ گوہر صاحب کا میں بیان سن رہی تھی، وہ تو کہتے کہ 60 سے 65 ایسی نشستیں ہیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. یعنی 60-65 اگر لوگ نااہل ہوتے ہیں تو ان نشستوں پہ آپ نامنیٹ نہیں کریں گے امیدوار؟ یہ تو بہت بڑی تعداد. بالکل ہم نہیں کریں گے نامنیٹ. یہ خود جو ہے نا اس سسٹم کو گرائیں گے. کون اس اسمبلی کو مانے گا؟ کون اس کی قانون سازی کو مانے گا؟ کیا اس کی انٹرنیٹ سے دیکھیں انہوں نے تو ایک ڈرامہ بچایا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کیا اور یہ جو ہے نا نہ علمی کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور اس کا ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ، مطلب آ جائے گا سچ نا، کون ذمہ دار ہے. لیکن انہوں نے ایک طرفہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، عدالت کے اوپر زبردستی سے پیچھے رہ رہے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم جو ہے نا، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مسلسل میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی انٹیگریٹی کا ہے. دیکھو وقت گزر جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، یہ وقت تاریخ آپ کو یاد کرے گی. اگر آپ اس وقت جو ہے نا اس چیزوں پہ آپ سموٹو نہیں دیتی اور آپ نے جو ماتحت عدالت ہے جس میں جس طرح ظلم اور جبر اور زبردستی فیصلے ہو رہے ہیں، جس میں نہ پروسیجر اڈاپٹ ہوتے ہیں نہ جو طریقہ سب کچھ کو چھوڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کو عدالت جو اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. لیکن اب ہمارے پاس کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ پہ جائیں؟ اس لیے چیف جسٹس سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس چیزوں کو دیکھے، اپنی انٹیگریٹی بھی بچائے، عدالتوں کو بھی بچائے اور عوام کا انصاف جو ہے اس کا توقع اگر عدالت سے ختم ہو جائے تو پھر تو ملک میں کیسا صاحب. لیکن آپ پوری کافی عرصے سے اپنی جماعت کی سیاست کو، ملک کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جب ہم حکومتی کیمپ سے بات کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں جی کہ گفتگو ہونی چاہیے ہے، مذاکرات آگے کا حل ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کس سے بات کریں؟ تحریک انصاف کے اندر ایک شخص کا بیان دوسرے شخص سے نہیں ملتا. سینٹ کی نشستوں کے اوپر آپ کی جماعت میں ہر گروپ کی ایک اپنی نشست تھی اور کہا گیا تھا کہ جی یہ درست ہے، یہ درست ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بیانات کے اوپر آپ کی جماعت میں مختلف ترجمان ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ کنٹرول میں کون ہے، کس سے بات کریں، کس کے پاس مینڈیٹ ہے، کس کے پاس اتھارٹی ہے، کون ہے جو زبان آ کے دے کے جائے گا آگے تو پھر اس پہ عمل بھی ہوگا. دیکھیے ہمارا پولیٹیکل کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی تمام سیاسی فیصلے کرتی ہے. اس میں ہم نے ہمیشہ ڈسیزن جو ہے نا وہ دیے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ فاشسٹ حکومت جو ہے نا وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے. یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ہم نے مذاکرات چھوڑ دیا، یعنی کہ اتنے اختیار نہیں ہے حکومت کی کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. جو ہمارے مذاکرات کا تاثر ہوا تھا کس وجہ سے ہوتا؟ بھائی ہم جو بھی فیصلہ کریں گے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس سے مشاورت نہیں کریں گے، اس سے اوپینین نہیں لیں گے تو ہم کیسے جو ہے نا آگے بڑھیں گے. اس لیے ہم نے جو اس کا ختم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ صرف ہماری ایک ملاقات کر دیں. تو مطلب حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو آپ بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی مقتدرہ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے ہم ابھی تو چونکہ الائنس کی پلیٹ فارم سے میں بات کروں گا، تو چونکہ میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں تو میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں کس سے نہیں کرتے. ابھی تحریک ہے جو تجید ہے، ابھی ہم نے مذاکرات جو ہے نا کوئی نہیں ہونے ہیں، ابھی ہم نے تحریک کو اعتبار. ٹھیک ہے. اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اگر حکومت سے کہ سیاسی جو چہرے ہیں ان سے بات کرنی ہو، فار ایگزامپل پی ایم ایل این سے رانا ثناء اللہ صاحب کو نامنیٹ کیا گیا ہے، سردار ایاز صادق صاحب بھی اس کمیٹی کی تشکیل دے رہے تھے، تو اس سے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کریں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو مذاکرات سنجیدہ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو اس وقت کوئی ہمارا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اتنے کیسز ہے اس کو میرٹ پہ عدالت سے فیصلہ کرے. اس پہ حکومت بھی جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم اس کو رہائی اس طرح نہیں چاہتے کہ آپ اس کو تو ویسے 2 سال ہو گئے اور لیگلی قانونی طور پر جب وہ کسی کیس پہ ضمانت نہیں ہوتی اور وہ کیس چلتا رہتا ہے تو وہ جو ہے نا
وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی ضمانت کا رائٹ بن جاتا ہے. صحیح. ابھی تو اس کے ضمانت میں اس کا حق بنتا ہے. تو اس کے باوجود ہم تو کوئی ڈیل نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف کرے. ہم صرف عدالت سے انصاف چاہتے ہیں. ابھی انصاف کے جیسے ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی وفاق میں کیا صورتحال ہے ایسے کیسے صاحب؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب کو تو نااہلی کی ان کے اوپر تلوار تھی، وہ اب آ گئی ہے نااہلی. پھر اس کے علاوہ وہ گرفتاریوں سے بھی اس وقت اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو اس وقت اپوزیشن لیڈر کے تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں یہ تو ایک آئینی خلا بھی ہے. دیکھو اس کو نہ آئین کا پرواہ نہ قانون کا پرواہ، کوئی طریقہ بنا لیں گے اور کوئی کسی بھی کر لیں گے اور پھر چلائیں گے. یہ شیم ڈیموکریسی ہے. فاسسٹ حکومت شکست خوردہ لوگ اس میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ اخلاقیات ہے نہ مورلٹی ہے. اس نے تمام جو حدود کراس کرتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ تو پیکا ایکٹ کو لائے ہیں، پیکا ایکٹ کے ذریعے بنا. گڈا پور صاحب کے حوالے سے آج جو عمران خان صاحب کے بیانات منظر عام پہ آئے اس میں سے اندازہ یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپریشن نہیں روک سکتے خیبر پختونخوا میں تو استعفیٰ دے دیں. کچھ ناراضی کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے. آپ کو لگ رہا ہے گنڈا پور صاحب کی کرسی مضبوط ہے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، میں نے ابھی سنا نہیں ہے. چلے ویسے بتا دیں ان کی کرسی مضبوط ہے گنڈا پور صاحب کی. خان صاحب کے بیان کو اگر ایک طرف بھی رکھتے ہیں ہم، کرسی تو مضبوط ہے. کیونکہ تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو کتنی ایم پی ایز ہے، کچھ ایک ہی برتن ہیں. کوئی جلے گا نہیں. باقی اگر یہ کوئی گولڈن راج ہے اس طرح کوئی طریقہ کرے گا تو ان کی اپنی منفی ہے. مطلب وہ یہ بھی کر لے یہ بھی دیکھ لے. لیکن اگر یہ کوئی عدم اعتماد لانا چاہتا ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ. 100 عدم اعتماد دیکھتا ہے ناکامی ہوگی. ہمارے ورکر جو ہے نا وہ ڈٹ کے اپنی لیڈر کے حکم پہ فیصلہ کریں گے جو عمران خان کا. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سکیسر صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے امریکہ کی جانب سے ٹیرف جب اناؤنس کیے گئے ہیں ذرا اس کا ڈیٹیل جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے اندر کاروباری طبقہ اس سے کس طرح سے اثر انداز ہوگا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹرمپ گورنمنٹ کی طرف سے دنیا بھر میں مختلف ممالک پہ جو ٹیرف ریٹ لگایا گیا ہے آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیلز مزید سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے اوپر 19% کا ٹیرف ریٹ لگایا گیا. بزنس کمیونٹی جو ہے اس حوالے سے کہتی ہے کہ یہ قدرے کم ہونا چاہیے تھا. کتنا کم؟ 3 سے 4% اور کم ہونا چاہیے تھا. آج مہتاب حیدر صاحب نے ایک سٹوری کی ہے دا نیوز میں اور اس میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف نافذ کر دیا. حالانکہ پہلے کم شرح یعنی کہ 15% پر غور ہو رہا تھا، لیکن پاکستان نے امریکی شرائط تسلیم کرنے کی تیاری نہیں دکھائی، اس لیے زیادہ شرح نافذ کی گئی. امریکہ پاکستان سے جن معاملات پر ڈو مور کہتا رہا ان شرائط کا تعلق زیادہ تر سپلائی چین سے ہے. کچھ اہم شرائط چین سے متعلق ہیں. اگرچہ پاکستان پر 19% ٹیرف کا نفاذ بھارت اور چین کے مقابلے میں فائدہ فراہم کرے گا، تاہم بنگلہ دیش، ویتنام، تھائی لینڈ، سری لنکا اور کمبوڈیا جیسے ممالک کے سامنے مقابلہ نہایت سخت ہوگا کیونکہ ان پر بھی ٹیرف کی شرح تقریباً 20% کے قریب ہی ہے. ذرائع کے مطابق پاکستانی مذاکرات کار اب بھی پر امید ہیں کہ ٹیرف کم ہو سکتا ہے، لیکن سخت شرائط کے پیش نظر امریکہ کی طرف سے مزید نرمی کی توقع اس وقت کم میں ہے. بزنس کمیونٹی کا اس حوالے سے کیا رسپانس تھا اور وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ان کا اس پہ رد عمل کیا تھا انیشل، آپ کو سنواتے ہیں. ذرا دیکھیے. تھا کہ ایک بڑا فیوریبل ٹیرف آئے گا بیکاز آپ نے ان سے آئل بھی خرید لیا، پھر آپ نے 5% آئی ٹی فرمز پہ ٹیکس ریڈکشن بھی کر دیا ٹو فیسیلیٹیٹ، پھر آپ نے انہیں آئل ایکسپلوریشن میں بھی انوالو کر لیا. آئی تھنک یہ ٹیرف پاکستان کے لیے 15% ہونا چاہیے تھا. اگر کہا جائے کہ ہمیں کتنا ایڈوانٹیج ملا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایڈوانٹیج نہیں ملا. حالانکہ ہماری جو نیگوشیشنز تھی کافی انٹینس تھیں، کافی ڈیٹیلڈ تھیں، ہم نے کافی چیزیں آفر کی ہیں. ہم بہتر ٹیرف ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم 15 کی رینج میں ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 15% آئے گا. اس خطے میں یقیناً پاکستان کا ٹیرف ریٹ سب سے کم ہے، لیکن بہت سارے ایسے ممالک دنیا میں ہیں جن کا پاکستان سے بھی کم ٹیرف لگا ہے. کچھ ہم نے ڈیٹیل نکالی ہے کہ ان ممالک کے اوپر جو ہے قدرے کم ٹیرف ریٹ ہے. مصر ہے، برازیل ہے، برطانیہ ہے، جاپان ہے، افغانستان ہے، ترکی ہے، وینزویلا ہے، زمبابوے ہے. تقریباً 39 کے قریب ایسے ممالک ہیں. اس میں سے ہم نے کچھ چیدہ ممالک کے نام نکالے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے بھارت کی اس وقت بہت سخت مشکل آئی ہوئی ہے. ٹرمپ ان سے بہت زیادہ غصے میں ہے. وہ ٹویٹس
ब्रिक्स कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, रशिया के साथ उनका तकाबली जायजा कर रहे हैं, तो भारत की मुश्किलात इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जाहिर सी बात है वहां पर जो अपोजिशन है फिर वो उनको आड़े हाथों भी ले रही है। सो जो ब्रिक्स का इत्तेहाद है उसके खिलाफ भी इस वक्त एक ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है, पाकिस्तान उसका इस वक्त बेनिफिशियरी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसके बेनिफिशियरी रहें, लेकिन क्या इससे हम मैक्सिमाइज अपने उस बेनिफिट को कर पा रहे हैं या नहीं। प्रोग्राम किस हिस्से में हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब है, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। थोड़ी देर तक यूसुफ नजर साहब जो माहिर मुआशी अमूर है वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो मैंने आपको सुनवा दिया रद्द-ए-अमल जो यहाँ पर कारोबारी तबका है 19% कदरे बेहतर है, लेकिन कोई इतना बड़ा कंपेटिटिव एज नहीं है उन्हें, वो 15% के ऊपर वो कह रहे थे कि चूंकि यहाँ पे बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, गैस की कीमतें ज्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ये 1% जो हमें लगता है कि इस खत्ते में सबसे कम है, इतना कोई बड़ा कंपेटिटिव एज उनको नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डेफिनेटली अगर 15% मिल जाता तो वो बेहतर होता, लेकिन आपने अगर इसको लॉजिकली आप देखें तो जो हमारा खित्ता है जिसको आपने भी कहा उसकी तस्दीक की कि इस पूरे खित्ते के अंदर जिसमें एशिया और फार ईस्ट एशिया है पाकिस्तान का लोएस्ट टैरिफ है। और अगर आप अपने टेक्सटाइल के अंदर कंपेटिटर्स को देखें जिसमें बांग्लादेश एक बड़ा कंपेटिटर है वो 20% पे है, 1% ज्यादा है। इसी तरह इंडिया जो है 25% के ऊपर है, कंबोडिया वियतनाम जो है 19-20% में। तो आपको इस रीजन का जो अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस किया आपको लोएस्ट टैरिफ दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दूसरे रीजन्स के अंदर ऐसे ममालिक हैं जिनको जो है ईयू है तो 15-10% इस रेंज के अंदर टैरिफ मिले, लेकिन हम समझते हैं कि इस टैरिफ के अंदर बिल्कुल जहां हमारे पास मुख्तलिफ डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, वहां हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं लेबर कॉस्ट के। और ये एक कंपैरेटिव चीजें हैं जो हमारा कंपटीशन है उसमें हम समझते हैं अगर 1% का भी एडवांटेज है तो इट इज अ सर्टेन एडवांटेज। लेकिन 1% एडवांटेज राना साहब, सूरत हाल ये कि हम बहुत ज्यादा कंसेशंस दे रहे हैं, हम उनसे ऑयल भी खरीदने चाह रहे हैं, रॉयटर्स ने स्टोरी किया उसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इस तरह से हम उनकी यहाँ पे आईटी प्रोडक्ट्स और जो दूसरी सर्विसेज के ऊपर टैक्स की छूट दे रहे हैं उस कंपैरिजन से हमें कोई एडेड बेनिफिट नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो डिप्लोमेसी भी एग्रेसिव की जा रही थी उसके बाद। नहीं देखिए, नंबर 1 आपको रीजन के अंदर जो लोएस्ट टैरिफ है अमेरिका का वो आपको मिला है। दूसरा, जहां हमने उनके टैरिफ रिडक्शन किए हैं तो इसी तरह पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए भी टैरिफ लाइन्स रिड्यूस होंगी। जब डिटेल्स आएंगी तो उसमें आप देखेंगी कि मार्केट एक्सेस जो है अमेरिका में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिलेगी, और बिल्कुल हमने रेसिप्रोकली यूएस बिजनेसमैन को मार्केट एक्सेस दी है पाकिस्तान के अंदर टैरिफ्स को रिड्यूस करके। और जो देखें, हम अगर उनसे तेल ले रहे हैं तो हम अच्छे टर्म्स में तेल ले रहे हैं, कंपेटिटिव टर्म्स में तेल ले रहे हैं, किसी डिसएडवांटेज पे नहीं लेंगे हम उनसे तेल। लेकिन इसके साथ साथ अगर पिछले 2-3 सालों से आप देख रही हैं कि गवर्नमेंट की कोशिश थी कि एफडीआई लेके आए, अगर फाइनली ये अनाउंस किया गया है अमेरिका की तरफ से कि वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में चाहे माइनिंग हो, पेट्रोलियम हो और दीगर आपके सेक्टर्स हों उसके अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो ये काफी खुशाइन बात है। लेकिन अमेरिका से जो तेल लेने वाली बात की है राना साहब आपने, अमेरिका से तेल लेने वाली आपने बात की, कंपेटिटिव रेट्स पे पाकिस्तान को अमेरिका से तेल लाना क्या हमें सूट करता है? एक तो प्रॉक्सिमिटी की वजह से, फिर जो एडिशनल कॉस्ट होंगी उसकी वजह से, जबकि करीब से हम दीगर ममालिक से तेल ले सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर भी ले सकते हैं, बेहतर कॉस्ट के ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन जब इसकी डिटेल्स आएंगी तो आई एम श्योर ये हमें एक एडवांटेज पे ही हम तेल ले रहे होंगे, नुकसान पे तो हम नहीं तेल लेंगे। और बिला वजह कोई अगर हमें लॉस हो रहा हो तो उसके ऊपर तो हम ये डील नहीं आगे जो है मूव फॉरवर्ड करेगी, ये बिजनेस है। और अगर आप किसी चीज से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कंपेटिटिव रेट्स पे इंपोर्ट करेंगे। बहरहाल ये डिटेल्स तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास होगी, मैं क्योंकि कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हम समझते हैं कि इट इज अ गुड डील। आपको रीजन में एक कंपेटिटिव रेट मिला, आपकी जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है वो अब इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है, और इट इज अ विन विन फॉर बोथ द कंट्री। सही। यूसुफ नजर साहब, आप ये सारी गुफ्तगू अगर सुन रहे हो, हुकूमत तो इस बारे में बहुत कंफर्टेबल है, वो कहती है जी कि हमने इस खित्ते में सबसे कम रेट लिया है, इसको हम रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे मजीद इसको नीचे लाने की। 15% ये होना चाहिए था, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे रीजन में, अब अफगानिस्तान के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो रिलेटिवली हमारा टैरिफ रेट कम है। आपके इस पे आपका मुख्तलिफ व्यू है इस पे, और क्यों है जरा हमें बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो हेडलाइंस आ रही है उसमें एक बड़ी
इनएक्यूरेसी है। टोटल टैरिफ रेट जो है वो 19% नहीं है, वो 29%। जी जी, +10। देखिए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंस किया है ट्रंप साहब ने, 10% तो बेसिक टैरिफ रेट है जो सारे मुल्कों को करना ही करना है। उसके ऊपर से रेसिप्रोकल टैरिफ है जो पाकिस्तान के लिए 19% है, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम के लिए भी 20% है। तो कोई सिवाय इंडिया के हमारा जो दूसरे ममालिक है उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यू कैन डिबेट अबाउट 1% जो है कोई बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के साहब के आने से पहले जो पाकिस्तान एवरेज जो टोटल रेट पे कर रहा था वो तकरीबन 5-6-7% था, उस रेंज में था। अब जो है हम 30% से भी ज्यादा रेट जो है वो पे करेंगे। दूसरी बात, जो डेविल इज इन द डिटेल, मैंने अभी बात की, पाकिस्तान के बहुत बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं। जो टोटल जो रेट है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का, खासतौर पे आई बी वेरी स्पेसिफिक, कॉटन एपरल, कॉटन के मलबूसात या मैन मेड फाइबर जो पोलिएस्टर के मलबूसात होते हैं, इनमें जो रेट जो है, टोटल रेट जो है वो 30-40% होगा पाकिस्तान के लिए। याद रखिए आप कि जो प्रोडक्ट्स पे रेट्स होते हैं वो सारे टोटल रेट जो हेडलाइन रेट होता है वो वैसे सब नहीं होते हैं। तो इस बुनियाद पे जो टोटल रेट की हेडलाइन की बात हो रही 19% की, अव्वल तो बात ही गलत है। टोटल रेट जो है 29% है, ये सबके लिए है जी। तो चाइना के साथ जो इस वक्त रेट है टोटल रेट वो 30% है। हालांकि चाइना से अमेरिका की आपको पता है कि बहुत राइवलरी है, तो हमें उन्होंने 29% दिया है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन जो ज्यादा अहम बात यह है कि अव्वल तो जो मैंने अभी कहा मैन मेड फाइबर, दूसरे टेक्सटाइल एपरल्स हैं, उनके लिए रेट जो है पाकिस्तान के लिए एक्चुअली टोटल रेट विल बी बिटवीन 30-40%। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है, इंडस्ट्रियल रेट्स की बात कर रहा हूं, वो जो तमाम ममालिक जो खत्ते में जिनके जिक्र हो रहा है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश है, वियतनाम है, उनसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो तकरीबन 75% ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि एक तो वही है ही, फिर हमारे जो टैरिफ रेट जो है वो 6-7% से अब चला जाएगा 30% से, बल्कि ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाए। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि अमेरिका में चूंकि टैरिफ इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जो अमेरिका के तकरीबन तमाम जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे इन्फ्लेशन वहां बढ़ेगा और डिमांड में कमी आएगी। जब डिमांड में कमी आएगी तो उसकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, इसका पता आप अगले 6 महीनों में पता चलेगा। साहब, ये जो आपने सारे निकात रखे हैं ना सामने, अब इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने सरतोड़ कोशिश नहीं की नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। दूसरा, एक ट्रंप की सोच और उनकी जो अब लगता है कि जैसे अमेरिका के साथ दुनिया में ज्यादती हो रही है, बाकी ममालिक उसका हक छीन के खा रहे। अब जो वो सोच है वो तो उससे कैसे कोई टैकल करे, वो पूरी दुनिया के लिए है। सो ये अनयूजुअल सोच भी है। आप सही करिए, देखिए ना, मेरी तवज्जो इस बात पे इस वक्त ज्यादा है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं कोशिश की है ना, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, मुज़ाकरात किए हैं, विजिट्स किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत ने जितना हो सकता है तो वो करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी भी है, रियलिटी चेक भी है। देखना यह है कि इसका हमारी माशी सूरत हाल पे, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि ओवरऑल मेरे हिसाब से उन रीजंस की वजह से जो मैंने आपको अभी बताया, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ना सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये जो तेल की बात हो रही है, देखिए तेल की बात तो लंबी जा सकती है, 6-7 साल तक जो है पता नहीं ड्रिलिंग होगी, उसके क्या नतीजे जाएंगे, आई डोंट नो। जी। लेकिन इमीडिएटली जो है ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव। ठीक है, चले राना साहब, ये चूंकि इसको पूरा चॉकआउट किया यूसुफ नजर साहब ने, टेक्निकली 3-4 जो निकात बताए हैं, तो फर्क बड़ा नहीं पड़ रहा। जो आपने अपने भी ग्रोथ रेट सेट किए हुए हैं, अगर आपने उनको मद्देनजर रख के भी आगे चलें तो कोई जीरो नेगेटिव अभी तक इफेक्ट है नहीं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि क्योंकि ये टैरिफ्स लगाए गए हैं, और इन टैरिफ्स लगाने का ये मतलब है कि जो अमेरिकन इंपोर्ट है और दीगर ममालिक की जो एक्सपोर्ट है
وہ اس ٹیرف ریٹ سے کے مطابق جو ہے وہ مہنگے ہو جائیں گے. اور جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی. تو یہ چیز تو ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی. اور جو ایسے آئٹمز ہیں جس میں انڈیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے تھے اور اس کے اندر اب پاکستان کو 6% کا ایڈوانٹیج ہے, تو اس میں کتنی ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ گین کریں گے, یا کتنی جو ہے وہ ان کے پروڈکٹس کی جگہ پاکستان کے پروڈکٹس پہنچیں گے. سو آبویسلی یہ ان ساری پروجیکشنز یہ کر کے وی کین کنسیڈر کہ یہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنے جا رہی ہیں یا ڈیمانڈ ڈسٹرکشن اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جو ہے اوور آل امپورٹس امریکہ کی کم ہوں گی اور اس میں پاکستان کا شیئر جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس سے کم ہو جائے گا, یا جدھر ہم کھڑے ہیں وہیں ہم رہیں گے. تو آبویسلی یہ اس کو کوئی کنکلوڈ کرنا کہ کیا ہوگا, یہ آگے وی ول سی واٹ ول ہیپن. لیکن دیکھیں بات وہی ہے ایک منٹ بہت سارے گیپس بھی ہیں نا. دیکھیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ میسو آئل ریزروز کو ڈیولپ کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ, اور ابھی ہم اس میں آگے انویسٹمنٹ لائیں گے, ہم جو بھی اس میں پارٹنر لیڈ کرے گا اس کا طے اس کے بعد ایک کیوریوسٹی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے بارے میں مکمل طور پہ فی الحال خاموشی ہے کہ یہ کن میسو آئل ریزروز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ کدھر ڈسکور ہوں گے. اگر انیشیل سٹیج پہ ہیں تو وہاں سے بھی خاموشی ہے. کہ آپ کا نہیں خیال کہ اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے, بتانا چاہیے بھائی وہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے, ہماری طرف سے انفارمیشن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی تو دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جب فائنانس منسٹر آتے ہیں واپس پاکستان, میرے خیال سے آگے ہوں گے, تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور پریسر کریں گے. لیکن ابھی جو واٹ وی انڈرسٹینڈ اس کے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ پاکستان کی مائننگ اور پیٹرولیم سیکٹر کے اندر امریکہ انویسٹ کرے گا. اگر ہمارے پاس بہت ساری دیکھیں بلوچستان KPK GB منرل سے بھرا پڑا ہے, تو ان ایریاز کے اندر وہ اگر ایلز لیں گے, ایکسپلوریشن لائسنسز لیں گے, پھر وہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کل ٹھک کر کے ہو جائے گی. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو جو انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے پریکٹیکل انویسٹمنٹ کے اندر, تو یہ ایسا دس از دیکھیں بائیلیٹرل ریلیشن شپس کے اندر ایک انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے جس کو ہم فردر ڈیولپ کریں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی اپرچونٹیز ہیں, ریفائنری بنانے کی اپرچونٹیز ہیں, آئل کی ایکسپلوریشن کی اپرچونٹیز ہیں, بہت سارے منرلز ہیں ایسے جس کو جو ہے وہ مائن کیا جا سکتا ہے. تو ان ساری سیکٹرز کے اوپر ہم مل کے IT سیکٹر ہے مل کے کام کریں گے, B2B انگیجمنٹس ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو وی آر ہوپ فل کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ذریعے اور اسٹرینتھن ہوگا. صحیح. یوسف صاحب اس کے علاوہ پاکستان تو چلیں ایک گلوبل پالیٹکس میں ایک کی پلیئر ہے بھی, ہماری گردن ہمارا کندھا استعمال کر کے جو انڈیا کو سبق سکھا رہا ہے اس وقت ٹرمپ, خاص طور پہ جو انہوں نے مذاق میں کہہ دیا کہ پاکستان شاید تیل انڈیا کو بھی بیچتے, جانتے بوجھتے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس وقت کتنے زیادہ کشیدہ ہیں. یہ بھارت کے ساتھ جو ٹیرف کے اوپر جو ہے ان کی بات طے نہیں ہو رہی, اور جو جس طرح کی ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں, زبان دیکھ رہے ہیں, اس کے دو پہلو ہیں کہ یا ایک تو چونکہ جیسے بیکاز ہی از ٹرمپ تو وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں. جی دیکھیے ٹرمپ صاحب کی بات کو ٹو بی آنےسٹ بہت زیادہ سیریسلی لینا جو ہے ذرا مشکل ہے, اور اس لیے کہ وہ بہت ہائپربولی میں جاتے ہیں, پھر ایک دم بیک ٹریک کر جاتے ہیں. وہ چائنا کے ساتھ ٹیرف کو 145% پہ لے گئے تھے اور پھر 30% پہ آ گئے. تو یہ ان کا ایک اسٹائل بھی ہے نیگوشیٹ کرنے کا بھی. ممکن ہے وہ بھارت سے جو کنسیشنز مانگ رہے ہیں, اور جو پبلک ڈومین میں وہ الگ بات ہے, جو ممکن ہے جو آپس میں ان کے یہاں چل رہی ہو بات. میرے خیال سے ان کو زیادہ اس بات پہ ناراضگی ہے کہ بھارت کے رشیا سے ایسے تعلقات کیوں ہیں. فار ایگزامپل اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, ان کے ٹرمپ نے بھی, ان کے دوسرے عہدیداروں نے بھی. ان کو اس سلسلے میں برازیل سے بھی ناراضگی ہے. انہوں نے برازیل پہ جو ہے آپ نے کہا ٹیرف ریٹ, ایکچولی برازیل میں ٹیرف ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ جناب انہوں نے لگائے ہیں. میرے خیال سے کوئی 30% کے قریب, زیادہ ہی بلکہ. تو یہ ان کا اسٹائل ہے کہ وہ اس کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ٹریڈ کو اپنے جو سیاسی مفادات ہیں ان کو اپنے ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بلی کرنے کے لیے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اور اس میں تھوڑا ان کا فرسٹریشن بھی ہے. ان کا فرسٹریشن کس بات پہ ہے؟ انہوں نے جب اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں یوکرین کی جنگ جو ہے 24 گھنٹے میں بند کرا دوں گا, لیکن ان کو اس سلسلے میں جو ہے رشیا سے صدر پوٹن سے مایوسی ہوئی ہے.
تو یہ وہ تھوڑا سا یہ بھی آپ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تقریباً 32 مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کی جناب فائر کرا دیا. تو وہ یہ ایک اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ وہ امریکی عوام کو جو اپنے ووٹرز ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. اور اس وقت بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا ہمیں بھی. یہ ایک انیشل اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے آئل کی بات کی، دیکھیے یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن یہ جو سیسمک سرویز وغیرہ کیے تھے یہ تو چائنا نے کیے تھے. چائنا کو اگر اتنا ہی زیادہ ہوتا کہ اتنے زبردست ریزلٹ تھے تو چائنا خود آگے آتا. لیکن چائنا تو مجھے اس بحث کو سمیٹنے کوئکلی رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، پھر میں سیگمنٹ کو سمیٹوں گی. جی دیکھیں، میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا تھا. یہ جو ٹیرف ہے پاکستان پہ یہ 29% نہیں ہے، اس میں 10% کمی ہوئی ہے، اور ریسیپروکل ٹیرف از 19%. تو یہ نیٹ ایڈیشن نہیں، میں ٹوٹل ٹیرف کی بات میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر نہیں میں جو نیٹ ایڈیشن ہوئی ہے، پہلے اگر 0 ٹیرف تھا تو اب 19% ہے. پہلے انہوں نے 29 لگایا، اس کو 10% پہ لے کے گئے، اب وہ 10% سے 19% پہ ہوگا. اٹ ول ناٹ بی 29%. سو میں کلیریفائی کروں لیکن جو ٹوٹل ٹیرف ہے وہ 29%. میرے خیال سے اس پہ کوئی کلیئرٹی آپ کو دیکھنی چاہیے. جو وائٹ ہاؤس کے اناؤنسمنٹس ہیں، اگر ہم ڈاکیومنٹ دیکھیں میں ابھی تک جو کامرس منسٹری کے پاس انفارمیشن ہے 19% دیٹ از جو ایڈیشن ہوئی ہے اپریل کے بعد، اٹ از 19% اینڈ ناٹ 29%. نہیں سر، یہ انفارمیشن وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ ہے، تو وی کین آل لک اپ ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، چلیں. آن دس نوٹ تھینک یو ویری مچ آپ دونوں حضرات کا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آج ایک بڑا پیس کیا ہے رائٹرز نے، اور انہوں نے بتایا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل گرائے کیسے ہیں. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق 7 مئی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپ جدید دور کی سب سے بڑی فضائی جنگ تھی، جس میں 110 کے قریب طیاروں نے حصہ لیا. اس مارکے کا مرکز پاکستان کی چینی ساختہ J-10C طیارے اور بھارت کے جدید فرانسیسی رافیل تھے. پاکستانی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو پہلے ہی کئی دنوں سے ممکنہ بھارتی حملے کے پیش نظر آپریشن روم میں ہی سو رہے تھے. جیسے ہی بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے، ایئر چیف نے فوری طور پر J-10C طیاروں کو روانہ کیا اور انہیں رافیل کو خاص طور پر نشانہ بنانے کا حکم دیا. آپریشن روم میں موجود ایک اعلی پاکستانی فضائی اہلکار نے بتایا کہ ایئر چیف نے عملے کو انڈیا کے فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنانے کی ہدایت کی، کیونکہ ایئر چیف نے کہا تھا کہ مجھے رافیل چاہیے. انڈین حکام کے مطابق ناقص انٹیلیجنس کی وجہ سے رافیل طیاروں کے پائلٹ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ پاکستان کی فائرنگ کی حدود سے باہر ہے. رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ پاکستان نے ایک مربوط سسٹم استعمال کیا، جس میں فضائی، زمینی، سیٹلائٹ ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کو ایک نیٹ ورک میں جوڑ کر مکمل صورتحال پر کنٹرول حاصل کیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی حکام نے تسلیم کیا کہ ان کا نیٹ ورک پیچیدہ اور غیر مربوط ہے. یہ اس وقت آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس جنگ کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی کتنی ڈیسائسو وکٹری تھی. خاص طور پہ جو ایریل سپیریورٹی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. ان کلیمز کو بھارت نے ابھی تک چیلنج نہیں کیا. اس سٹوری کو آئے ہوئے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں. لیکن اس دوران ہم آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی پاکستان پہنچے ہیں 2 روزہ دورے پر. آج بڑا انٹرسٹنگ پاکستان جو ہے اس وقت بڑی ٹائٹ روپ پہ گلوبلی چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ آج ایران کے صدر آئے ہیں. 25 جولائی کو ڈپٹی وزیر اعظم امریکی اسٹیٹ کے جو سیکرٹری ہیں مارکو روبیو، ان سے ملاقات کرتے ہیں. جوابی طور پہ مارکو روبیو ان کو فون کرتے ہیں. 25 جولائی کو آرمی چیف عاصم منیر چینی صدر سے ملاقات کرتے ہیں. GHQ میں کل چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب بھی ہوتی ہے. تو یہ مختلف کیمپس کو جس طرح سے اس وقت ہم بیلنس کر رہے ہیں، ایک مشکل طریقہ کار ہے، ایک مشکل فیصلہ ہے. بات کریں گے ہم جوہر سلیم صاحب سے جو کہ سفارتکار بھی ہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب. آج ایرانی صدر کا پاکستان آنا، پھر گزشتہ 10 دنوں کے اندر ہی ساری ڈیولپمنٹ ہے. چائنیز کیمپ بھی ہے، امریکی کیمپ بھی ہے، پھر ساتھ میں ایران جو ہے اس کی ایک بڑی آلریڈی فکل پوزیشن ہے دنیا بھر میں. اس یہ بڑا مشکل ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو اس وقت پاکستان کو کر رہا ہے. جی جوہر صاحب
اگر ہم کوشش کریں ان کو ٹیلی فون لائن پر لے لیں، موسٹ پرابلی سگنل کے ایشوز ہیں. ہم جاننے سے یہ چاہتے ہیں، obviously اس وقت پاکستان ایک یونیک پوزیشن میں ہے جہاں پر چینی اور امریکی دونوں کیمپ کو ساتھ لے کر چلنا بھی ہے. اس وقت بڑی تیزی سے گلوبل چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، جنگیں لگ رہی ہیں، ٹروس ہو رہے ہیں مختلف جگہ پر. تو اس کے دوران اس کو سارے کو بیلنس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس وقت جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس کی کیا یہاں پر اثرات ہوں گے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی. اگر ہم جوہر سلیم صاحب سے اپنا رابطہ کر سکیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا. جی جوہر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. جی میں اس بیلنسنگ ایکٹ کی بات کر رہی تھی جو چائنیز اور امریکی کیمپ اور آج جب ایرانی صدر آئے ہیں یہ جو کر رہے ہیں پاکستان اس وقت. فون پہ ان کو لے لیجئے نا، ان کو ٹیلی فون پہ لے لیجئے، ویڈیو پہ نہ لیجئے، ہم کو ٹیلی فون پہ لے لیجئے تاکہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں. جی جوہر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، میں اس پہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے. ہلو جی بولیے، جوہر صاحب کی آواز آ رہی ہے، بتائیے. جی فون پہ کر لیں. جی میں 2 دفعہ ریکویسٹ کر چکی ہوں. جی کہ ہمارے رابطہ تھوڑا سا وہاں پہ جو ہے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم گفتگو کر نہیں پا رہے ہیں. جو گزشتہ 10 دنوں کے اندر ہم نے 3 مختلف جگہوں پر ملاقاتیں دیکھی، جس میں خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی پہلے ملاقات ہونا سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ٹیلی فون کال آنا. اس دوران ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف ٹرمپ انتظامیہ کا ایک خاص طور پہ ہم نے تضحیک آمیز رویہ دیکھا ہے. اس حوالے سے ہم نے جو دیکھا کہ اس وقت پاکستان کی اس خطے کے اندر صورتحال مستحکم ہے اور خاص طور پہ جو پوزیشن ہے وہ بھی مستحکم ہے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ لیکن بڑا انٹریکیٹ ایک بیلنس ہے جو اس پوری دنیا میں خاص طور پہ جبکہ 2025 ایک کانفلکٹس کا سار ہے اور اس میں پاکستان کو یہ اچیو کرنا ہے. آج جو ایرانی صدر کا پاکستان میں آنا، خاص طور پہ میں دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران پاکستان نے بڑا کھل کر بڑا ہی واضح طور پہ کھڑے ہونے کا ثبوت دیا اپنے اس نیبر ایران کے ساتھ، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ڈلی ڈالی کیا. بھارت نے کوئی واضح اس وقت اسٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن پاکستان نے ڈسپائٹ ایک مشکل وقت کے مشکل فورن پالیسی کے فیصلے لیے اور پھر ایران کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. آج ایران کے صدر پاکستان آئے ہیں. جوہر سلیم صاحب، اس وزٹ کی سگنیفیکنس؟ جی یہ بہت اہم وزٹ ہے، ظاہر ہے. اس سے پہلے جو ایران کے پچھلے صدر تھے ابراہیم رئیسی، وہ بھی پاکستان آئے تھے اور اس وقت بھی دونوں ملکوں کے درمیان بہت سی چیزیں طے پائی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے کچھ تھوڑی سی چیلنجنگ صورتحال بھی بنی تھی دونوں ملکوں کے درمیان بارڈرز پہ، لیکن وہ اس کو بہت خوشی سے طے کر لیا گیا. اس کے بعد ابراہیم رئیسی کی جو وزٹ تھی اس میں پھر یہ دونوں سائڈ سے پایا کہ اپنی جو ٹریڈ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں، جس طرح پاکستان ایران وہ ایک گیس پائپ لائن کا بھی کچھ عرصے سے التوا میں ہے جو کہ بہت ہی اہم منصوبہ ہے، تو ان سب کو بھی آگے لے کے چلیں گے. تو اسی سلسلے میں یہ اب جو پھر ظاہر ہے جس طرح اس تجارے میں ان کی ہلاکت ہوئی اور اس کے بعد پھر منتخب ہوئے مسعود پزشکیان، تو ابھی وہ بھی پاکستان دورہ کر رہے ہیں، اور خصوصاً اس تناظر میں کہ ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہوا اور اس میں پاکستان کا جو کردار تھا، جو پاکستان نے اصولی موقف اس میں لیا اور جتنی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بہت واضح طریقے سے سپورٹ کیا ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، ایران کی سوورینٹی کو، اور سفارتی طور پہ ان کو پوری دنیا کے نیشنز میں جہاں پاکستان. بہت شکریہ جوہر صاحب. شارٹ آف ٹائم ہمارا کنیکشن آیا اور ہم آپ سے مزید اوپینین لیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.